नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा, नाक़िसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। हुज़ूर सैयदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल गज़नवी अल जुल्लाबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनके दम कदम से लाहौर दाता की नगरी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है और जिनके फ़यूज़ व बरक़ात रूहानी इल्मी 1000 साल से तशनगान इल्म व हिकमत को सैराब कर रहे हैं। आपकी तालीमात, आपके इरशादात पर मुश्तमिल प्रोग्राम कश्फुल माजूब लेकर आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान सैलवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। तसव्वुफ़ की बुनियाद मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन खैर ख़ाही पर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अद्दीन अन-नसीहा, कि दीन भलाई और खैर ख़ाही का नाम है। अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खैर ख़ाही किसके लिए है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के लिए है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और लिआम्मतिल मुस्लिमीन, तमाम मुसलमानों के लिए है। उनकी हर हाल में भलाई और खैर ख़ाही चाहना ये दीन की हिकमतों में से है और तसव्वुफ़ की बुनियादों में से है। हज़रत यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह मारूफ़ सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आप कपड़े की तिजारत करते थे और आपके पास कीमती जुब्बे और चादरें मौजूद थीं और 2 किस्म की थीं। एक की कीमत 400 दिरहम थी और दूसरी किस्म की कीमत 200 दिरहम थी। एक दिन नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए तो अपने भतीजे को अपनी दुकान पर बिठा गए। गैर मौजूदगी में एक देहाती गाहक आए और आपके भतीजे ने 200 दिरहम वाली चादर और कीमती हुल्ला उनको दिखाया और दिखाया 200 दिरहम वाला और कीमत 400 दिरहम बताई। वो बखुशी लेने पे तैयार हुए और उस 200 दिरहम वाली चादर के 400 दिरहम देकर चले गए। जाते हुए रास्ते में हज़रत यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मुलाकात हुई। आपने पूछा कि ये तुमने कितने में लिया? उसने कहा जी 400 दिरहम में। आपने फरमाया ये तो 200 दिरहम का है। उसने कहा जनाब ये हमारे इलाके में तो 500 दिरहम का मिलता है। आपने फरमाया नहीं, वापस चलो। अपनी दुकान पे वापस लाए और उसे मौका दिया कि तुम चाहो तो 400 दिरहम वाला हुल्ला जो इससे अच्छा और कीमती है वो ले लो, चाहो तो 200 दिरहम वापस ले लो। उसने 200 दिरहम वापस ले लिए। उसके जाने के बाद आपने अपने भतीजे की सरजनश फरमाई और जब उसने कहा कि वो तो खुशी से इसका 400 दिरहम देने के लिए तैयार थे और दे गए, तो हज़रत यूनुस बिन उबैद ने जो इरशाद फरमाया, आपने फरमाया भतीजे क्या तुम अपने लिए ये चीज़ पसंद करोगे जो तुमने मुसलमान भाई के लिए पसंद की है? इन्हीं अक़दार और इन्हीं मोहब्बत और इसी अख़ुवत और खैर ख़ाही के फ़रोग़ और इसको आम करने के लिए हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कश्फुल माजूब शरीफ को मुख्तलिफ़ पैराओं में अपने मलफूज़ात को हुज़ूर की उम्मत तक पहुँचाया है। और मेरे साथ हस्ब साबिक़ इसकी तशरीह, तौज़ीह और अपने खूबसूरत कलिमात, इरशादात के साथ और फ़िक्र के साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं मोतबर मक़ाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जनाब आज मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कश्फुल माजूब शरीफ का 11वां बाब है और ज़िक्र है हज़रात अइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का। और आज हम जिस हस्ती के ज़िक्र से आज के प्रोग्राम को बाबरकत करने जा रहे हैं, हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह, यूँ तो किसी भी शेख का ज़िक्र करते हुए आपका कलम अक़ीदत व मोहब्बत और उस वफ़ूर मोहब्बत से झुका हुआ और अजब अंदाज़ के साथ अपने अनवार बखेरता हुआ नज़र आता है। लेकिन जिस हस्ती का ज़िक्र है हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ज़िक्र के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपके तारुफ़ी कलिमात में ख़ास चीज़ इरशाद फरमाई और हम वहीं से ज़िक्र शुरू करेंगे कि आप परवुर्दा हज़रत अली बिन मूसा रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। हुज़ूर ये जो बिल्कुल इब्तिदा में ही यानी आगे चल के आएगा कि आपके हक दस्ते हक परस्त पर कबूल इस्लाम भी हुआ, महबूब भी बने आपके और बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से हम आगे चल के ज़िक्र करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा एक तो हज़रत अली बिन मूसा रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनका कुछ ज़िक्र खैर और उनका तारुफ़ जो है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مفتی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو محفوظ معروف بن فیروز الکرخی رحمہ اللہ تعالی یہ سلسلہ عالیہ جنیدیہ حجویریہ گنج بخشیہ کے مرکزی ائمہ میں سے ہیں۔ جی ہاں، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری صاحب کشف المحجوب رحمہ اللہ آپ بالواسطہ حضرت معروف کرخی کے مرید ہیں۔ جی ہاں، تو لہٰذا اس نسبت طریقت کے حوالے سے اور سلسلہ ارادت کے حوالے سے داتا صاحب کا حضرت معروف کرخی سے اور داتا صاحب کے واسطے سے ہمارا جی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ سے خاص تعلق ہے۔ اور پھر سلاسل طریقت میں آپ جہاں بھی جو شجرہ بھی اٹھائیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تک جانے والی ہر چین وہ حضرت معروف کرخی سے ہو کے آگے بڑھتی ہے۔ جی ہمیشہ تو گویا سلاسل طریقت کے اندر آپ کو ایک بہت ہی مرکزی مقام حاصل ہے۔ اس اعتبار سے بھی میں نے چاہا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ پر ہم ذرا تسلی بخش طریقے سے اور تفصیل سے بات کریں، تاکہ ہمارے ان بزرگوں کی روح خوش ہو اور ہمارے دیکھنے سننے والوں تک وہ پورا سینیریو اور وہ منظرنامہ آ جائے جہاں سے یہ بزرگ جو ہیں شروع ہوئے چلے اور انہوں نے بنیاد رکھی دین کے اس ستون کی جس کا آپ نے ذکر کیا الدین النصیحہ کہہ کر حدیث پاک میں کہ دین خیر خواہی ہے۔ جی تو ایک لفظ میں جب دین سمٹے تو وہ لفظ نصیحت بنتا ہے، خیر خواہی بنتا ہے، بے شک، اور اس کی تفصیل دیکھنی ہو اور اس کی جزیات دیکھنی ہو اور ساری فروعات دیکھنی ہو تو پھر حضرات صوفیہ کرام کی سیرت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو جناب معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی انہی اکابر اجلہ ائمہ میں سے ہیں جنہوں نے تصوف کی تحریک کو اور تصوف کے دبستان کو فروغ دیا، آگے بڑھایا، اور خود بڑی جامع الکمال ہستی کی حیثیت سے آپ سامنے آئے، باوجود اس کے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ غیر مسلم تھا۔ اب یہاں ایک اور انفرادیت ہے آپ کی، باوجود اس کے کہ فیملی بیک گراؤنڈ کوئی ایسا نہیں کہ پیچھے بہت عباد زہاد ہیں، جی ہاں، اس کے باوجود اتنا بڑا مقام پانا یہ حیرت انگیز بات ہے۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی تھا، آپ غیر مسلم گھرانے کے اندر ابھی پیدا ہوئے اور آنکھ کھولی، لیکن وہ جو فطرت سلیمہ ہے وہ تھی، طبع سلیم تھی، حق کی طرف میلان تھا، لہٰذا اور شہر بغداد تھا۔ کرخ جو کرخی ہم کہتے ہیں یہ بغداد ہی کا ایک محلہ تھا بڑا معروف، اسی نسبت سے آپ کرخی مشہور ہوئے۔ اور یہ صدی ہے دوسری صدی ہجری، یہ بھی ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں، دوسری صدی ہجری جو ہے یہ بغداد شریف کا گولڈن ایرا ہے، اور اس وقت وہاں بڑے بڑے اکابر ائمہ صوفیاء محدثین مفسرین فقہا، گویا اس زمانے میں دبستان ڈیولپ ہو رہے تھے علوم دینیہ کے اور طریقت کے اور شریعت کے اور فقہ کے، دبستان اس وقت وجود میں آ رہے تھے اور بن رہے تھے۔ اب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ کا دوسری صدی کا جو دور ہے، کیونکہ سن 200 ہجری یا 201 ہجری آپ کی تاریخ وفات ہے، تو اس زمانے میں حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری اور امام مسلم بن حجاج القشیری یہ ابھی زیر تعلیم ہیں، ان کی اسٹوڈنٹ لائف ہے، یہ طالب علمی کا زمانہ گزار رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ ہمارے دیکھنے سننے والے لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسا دور ہے اور پیرالل جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کیسی ہیں۔ ایک طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بطور امام مجتہد اور محدث کے کام کر رہے ہیں، ایک طرف ائمہ اہل بیت میں سے ایک جلیل القدر امام حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور رحمہم اللہ تعالی، امام موسیٰ الکاظم کے صاحبزادے اور امام جعفر الصادق کے پوتے، اور امام محمد الباقر اور امام علی بن حسین بن علی تک سبحان کا شجرہ جا رہا ہے، جو ائمہ اہل بیت اطہار کا شجرہ ہے، اور جس کو طریقت اور شریعت میں سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، گولڈن چین۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کا ایک اور اختصاص یہ ہے کہ ان سے آگے طریقت کے دو شجرے اور دو راستے آگے جاتے ہیں، دو ٹریکس ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک جاتے ہیں۔ ایک حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا جو نسبی شجرہ اہل بیت کا ہے اور سلسلہ سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، رفاعیہ اور شاذلیہ کی ساری نسبتیں ادھر سے جاتی ہیں، اور ایک طرف حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ فیض یاب ہیں اور ان کے بھی مرید ہیں،
اور ان سے بھی استفادہ کیا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک جامع الکمال ہستی ہیں، لیکن بنیادی تعلق اور تربیت حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام علی بن موسیٰ الرضا ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں اور خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کے اس وقت نمائندہ ہیں جی۔ اور جو خاندان عباسیہ ہے، بنو عباس، وہاں ان کو بڑی مقبولیت اور محبوبیت حاصل تھی۔ مامون الرشید کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا اور وہ آپ کا بہت عقیدت مند اور معتقد تھا۔ اس اعتبار سے ظاہری سیٹ اپ میں بھی آپ کو ایک رسوخ حاصل تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جو طبی میلان تھا وہ آپ کو لے گیا بچپن ہی میں حضرت علی بن موسیٰ الرضا کی طرف۔ یہ بڑا عجیب، یعنی ایک اگر ہم اس کو دیکھیں غیر مسلم گھرانہ ہے، جی ہاں، اور اہل بیت اطہار کی محبوبیت اس کو ذہن نشین جو شخص رکھے گا تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی مرجع اور ملجا کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس وقت کی تمام مخلوق اور تمام لوگ وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، اٹریکشن اور کشش محسوس کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نسبی اور روحانی نمائندہ ہیں۔ جی ہاں، اور اگر یہ کہہ لیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو وہ نور کی جو کشش تھی وہ کھینچتی تھی۔ اب جہاں طب سلیم بھی ہو، ذوق سلیم بھی ہو اور روح سعید بھی ہو تو وہ تو لازماً کھنچے گی۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ سے ایک خدمت کا جذبہ تھا کہ میں آپ کے گھر پانی پہنچا دینا، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے سقائی کی خدمت اور یہ ایک بڑا اہم کام ہوتا تھا، گھر میں پانی پرووائڈ کرنا اور ملنا اور بیٹھنا، جا کے کوئی خدمت ہو تو کرنا، بچپن ہی میں ذوق تھا۔ حضرت کی بھی کمال شفقت تھی، کیونکہ نگاہ امامت سے وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک روح کی تربیت ہونی ہے اور اس نے پروان چڑھنا اور اس نے آگے سلاسل کا مرکز اور منبع بننا ہے۔ لہٰذا ایک سمجھیے کہ ایک مربی اور ایک مرید اور ایک طالب جو ہے وہ ابھی آفیشل سیٹ اپ میں آنے سے پہلے وہ سمجھیے کہ انڈر کنسٹرکشن ہے اور تربیت چل رہی ہے اور انڈر ٹریننگ ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اسی دوران یہ ہوا کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا، ظاہر ہے چونکہ مذہب عیسائی تھا، عیسائی استاد کے پاس بھیجا، نصارہ تھے، تو استاد نے پڑھایا کہ کہو کہ ہوا احد من الثلاثہ، اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ چونک گئے، انہوں نے فرمایا بل ہوا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد۔ اللہ، انہوں نے کہا وہ تو واحد و یکتا ہے اور اس نے نہ کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ یعنی سورہ اخلاص کی جو روح ہے، کرکس، وہ آپ کی زبان سے نکلا استاد کے سامنے۔ وہ پادری تھا، راہب تھا، عیسائی تھا، استاد تھا، اس کو غصہ آ گیا کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں اور یہ عین ہمارے مذہب اور عقیدے کی اپوزٹ چل رہا ہے۔ پھر اس نے ریپیٹ کیا کہ کہو ہوا احد من الثلاثہ۔ یہ جو اقانیم ثلاثہ کا عیسائیوں کا ایک تصور و تثلیث کا تصور ہے، اسی سے سلیب ہے کہ باپ، بیٹا اور بیوی۔ اچھا، اس میں اس سے انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ تین میں سے ایک ہے۔ پھر آپ نے دوسری بار وہی کہا کہ بل ہوا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد۔ اس نے پھر جلال سے غصے سے کہا۔ جب تیسری بار کہا تو اس نے آپ کو مارا، اچھا، اور آپ کو شدید زد و کوب کیا اور شدید ضربیں لگائیں اور آپ وہاں سے بھاگ گئے مدرسے سے، جیسے طالب علم بچہ بھاگ جاتا ہے کہ استاد مار رہا ہے، میں اچھا، یہ مارنے والی یہ پرانی روایت چلی اس نے مارا اور شدید مارا، آپ بھاگ گئے مدرسے سے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، یہ مجھے جو سبق پڑھاتا ہے وہ میرا دل نہیں مانتا، میری طبیعت نہیں مانتی۔ اور یہ جواب حضرت یعنی شعوری ہے، شعوری ہے اور بہت بنیادی ہے اور اعتقادی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر وہ جو نسبت ابراہیم و خلیل علیہ السلام والی کیفیت ہے وہ تاثیر موجود تھی۔ اس پہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن پورے گھر کا تربیت، ماحول، رسم و رواج ایک مذہب پر ہے، اور جب اسے، اور ظاہر ہے عمر بھی چھوٹی عمر تھی، 6 سال کی عمر تھی، اور شعوری جواب دینا اور ایسا علمی اور فکری جواب دینا۔ معزز ناظرین، بڑی دلچسپ بات ڈسکس ہو رہی ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قبول اسلام اور ان کی وجاہت علمی پر اور ان کی طبع سلیم پر۔ مزید بات ہوگی مختصر سے وقفے کے بعد۔
वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम कश्फ़ुल माजूब और ज़िक्र है हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आप बचपने में आपके माँ बाप ने आपको जब अपने उसी ईसाई मज़हब के मुताबिक अपने पादरी राहिब के पास भेजा तो जो मुकालमा हुआ और उसके बाद जी हज़रत अब वो ज़ाहिर है मार खाई तो भाग गए, छोटी उम्र थी, क्या मैं तो कुछ कर नहीं सकता, और घर भी नहीं गए। पता था कि वालिदैन भी और गुस्से होंगे कि हमने तो उस्ताद की बेअदबी की, मजहबी रहनुमा की, तो घर भी नहीं गए। वालिदैन परेशान हो गए कि मारूफ कहाँ चला गया, घर से भाग गया, ढूंढते रहे परेशान, कई अरसा न मिले। तो माँ बाप ने, सच्चे वालिदैन थे ज़ाहिर उल्लाह, तो दुआ की कि वो जिस भी मज़हब पे हो घर आ जाए, हम कबूल कर लेंगे। अच्छा, तो हज़रत मारूफ करखी आ गए और आके जब दस्तक दी तो पूछा कौन, कहा कि मारूफ। कहा किस मज़हब पे हो, उनका दीन हनीफ पे। देखें जवाब कैसा, दीन हनीफ पे और मज़हब इस्लाम पे। तो उन्होंने कहा आ जाओ, हमें कबूल है। अब ये हज़रत अली बिन मूसा अर्रज़ा की तवज्जो, तसर्रुफ़ और उनकी सोहबत के असरात इस तरह चल रहे थे मुफ्ती साहब। अगर हम ये ना जानते हों कि मारूफ़ करखी के पीछे कौन सी कुव्वत कार फरमा थी, ये फैज़ान नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। जो हुज़ूर फैज़ आलम ने आपके तारुफ हाँ बुनियाद रखी, ये है, ये उसका राज उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है परवुर्दा है हज़रत अली बिन मूसा रज़ा, ये यानी अब ये अच्छा परवुर्दगी में यानी आप इसकी वजाहत यकीनन फरमाएंगे कि उसमें सिर्फ ये जिस्मानी परवरिश, सिर्फ वो बिरयानी वाला लंगर नहीं है और हलवे कुलचे वाला नहीं है, रूह का लंगर भी है। हाँ। और रूहानी तरफ मुरब्बी का मतलब ये है, वो सूफिया तो कहते हैं लौलल मुरब्बी उमा अरफ्तु रब्बी, अगर मुरब्बी ना होता तो मैं रब को पहचान ही ना पाता। सो ये बुनियादी, वो जो मैंने अर्ज किया ना, एक सिनेरियो जब तक पीछे नजर में ना हो कि माहौल अच्छा, फजा अच्छी मुआशरे की, वो कितनी काउंट करती है। और वो पॉजिटिविटी किस तरह रूहों पे, मिजाजों, तबीयतों पे और सोशल सेटअप पे असरअंदाज हो रही होती है। खैर का माहौल होना, फ़ज़ा में खैर का गलबा होना और ऐसी हस्तियों का मौजूद होना। तो इसलिए हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि चूँकि बुनियाद ही ये है कि वो हज़रत अली बिन मूसा रज़ा, इमाम अली रज़ा जिनको हम कहते हैं, आप ही की तवज्जो तासीर का फैज़ था कि वो जो हज़रत मारूफ़ करखी एक ईसाई फैमिली, ईसाई घराने से ताल्लुक़ रखने वाले, उस्ताद को हैरान करके और परेशान करके फिर मार खा के घर आते हैं, फिर वालिदैन पे असरअंदाज हो रहे हैं। अब यहाँ समझना ये है कि इनडायरेक्ट फैज़ इमाम अली बिन मूसा रज़ा का है, वास्ता मारूफ़ करखी हैं और बच्चे की बरकत से वालिदैन इस्लाम कबूल कर रहे हैं, सुभान और ईमान। और इसके साथ ही जो फरमाया कि आप वाबस्ता-ए दरगाह मौला, अल्लाह वाबस्ता दरगाह मौला भी इसके साथ देखिए जुड़ा हुआ है कि यहाँ वाबस्ता दरगाह मौला होने का सबब भी इमाम अली बिन मूसा रज़ा ही हैं, क्योंकि परवुर्दा हैं, उन्होंने ज़ाहिरी तरबियत भी की, बातिनी भी की, ज़हनी और फ़िक्री भी की। असरात ये हो रहे हैं इनडायरेक्ट कि वालिदैन ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। उसके ज़ेर असर मौला में दो एहतमाल हैं, एक तो यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की तरफ, और दूसरा जनाब मौला अलीउल मुर्तज़ा शेख खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो पहले ही जस्टिफाई हो गया, यानी वो उस सिलसिले के साथ तो अली आ गया, यानी इतना उसके साथ आपका ताल्लुक है। और मैं हज़रत इसमें ये मतलब अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत मारूफ़ करखी का तारुफ़ करा रहे हैं, ठीक है। आप ख़ुद चूँकि अहले बैत से हैं, शहज़ादे हैं हुज़ूर फैज़ आलम, और हज़रत अली बिन मूसा रज़ा का जिक्र करते हुए यानी मैं इसको यूँ समझता हूँ कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर अहले बैत अतहार की तरबियत का मज़हर देखना हो, सुभान अल्लाह, तो मारूफ़ करखी को देख लो, सुभान अल्लाह, हमारे फैज़ की झलक देखनी हो। मैं तो पहले ही बार बार मुफ्ती साहब कहता रहता हूँ कि जिस घराने का ये सारा फैज़ है, सुभान अल्लाह, और जिन आइम्मा अहले बैत के परवुर्दा, ये सारे ही सूफिया, सारे ही आइम्मा अहले बैत हैं, बिल वास्ता या बिला वास्ता, सुवरी या मानवी तौर पर, उनका क्रेडिट कहाँ है? जो उनका जो असल मंबा है, जहाँ से ये सारा फैज़ चल रहा है, लोग उनको किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह उनका जिक्र कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक गैप है, इसे हमने फिल करना है। और हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह का दामन हमारे हाथ में है, तो हम आइम्मा अहले बैत के एक अज़ीमुश्शान इमाम अली रज़ा का क्रेडिट और उनका तज़किरा और उनका जिक्र करके अर्ज़ कर रहे हैं,
ولادت سے لے کے پھر آپ کو یہ پروردہ اور سمجھ آئے گا جب آپ کو امام حضرت معروف کرخی کی وفات کا سبب پتہ چلے گا کہ اسی امام کا دفاع کرتے ہوئے حملے میں مار کھاتے ہوئے آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں اور آپ شہید ہوئے ہیں اللہ انہی کی چوکھٹ پر آخر وقت میں بھی جب سری سکتی جیسے آپ کے مرید ہو چکے جب آپ سے سلسلے چل گئے آگے بڑے بڑے آپ نے ویسے لوگ تو آپ کے واسطے آخر میں وسیلے سے دعائیں کرنے لگے آخر میں ذکر کرنا تھا، لیکن آپ نے چونکہ ذکر چھیڑا تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تفصیل سے آپ کے وصال کا ذکر، تاکہ یہ جو محبت کی داستان ہے جی جو بچپن میں غلامی سے شروع ہوئی اور کیسے اینڈ میں قدموں یہی میں ہوا قدموں صاحب پہ نچھاور۔ طبقات صوفیاء نے لکھا ہے امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے، اور خطیب بغدادی نے لکھا ہے تاریخ بغداد کے اندر جو بہت تفصیلی لکھا ہے انہوں نے کہ امام علی الرضا رضی اللہ تعالی عنہ علی جدی علیہ السلام جب ان پر وہاں کے بلوائیوں نے حملہ کیا، بدعقیدہ لوگوں نے، جن میں سے بعض کہتے ہیں کہ اکثر جو گستاخ تھے اور آپ کے عقائد کی تاب نہ لا سکے، آپ کی تعلیمات کی تاب نہ لا سکے، اور خلیفہ کا جو آپ سے عقیدت کا اور محبت کا تعلق تھا مامون الرشید کا، اس کی بھی حسد کی وجہ سے تاب نہ لا سکے، اور آپ کا پھر مرجع خلائق ہونا اور ایسی ایسی جلیل القدر ہستیوں کا جو تمام اہل سنن تھے ان کا تعلق آپ کے ساتھ، وہ ان کو حسد و رقابت کی آگ میں لے گیا اور حملہ کر دیا آپ کے گھر پر، آپ کی چوکھٹ پر، تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے کھڑے تھے اور آپ نے اپنے مربی اور اپنے شیخ کے دفاع میں وہ سارا حملہ اپنے اوپر سہا، برداشت کیا، اور مقابلہ کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور اسی پھر علالت میں آپ کی شہادت اور آپ کا وصال اور وفات ہوا۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس درجے کا اول سے آخر تک اس تعلق کو نبھایا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور کس طرح میسج دیا کہ جو مربی اور رہبر و مرشد ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہبر و مرشد ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی مقام مل جائے تو ہم معروف ہو مرید جائیں، وہیں اچھا لگتا ہے، مرید وہیں اچھا لگتا ہے، اور پھر اہل بیت کا تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں جی، ان پر تو ہم نماز میں درود بھیجتے ہیں، تو وہاں تو بے وفائی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور پھر طریقت والا صوفی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو سانس نہیں لے سکتا جب تک اپنے مشائخ سلسلہ سے محبت کا تعلق نہ ہو۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید آپ کے ذکر میں دو القابات قدماء سادات میں سے ہیں اور مشائخ کبار میں سے ہیں، جی اس میں آپ کی جو ایک قدماء سادات تو پہلے ہی طے ہو گیا کہ ابتدا جو دوسری صدی ہجری ہے، خیر القرون ہے، اس میں ہیں، اور جو طبقات کے اعتبار سے طبقہ اولا صوفیاء کا ہے اس کے اندر آپ کا شمار ہو رہا ہے، اور سلسلے کے اندر بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ کے اپنے بھی ایک نسبت کا اس میں اشارہ موجود ہے۔ قدماء سادات یعنی ترتیب کے اعتبار سے آپ قدیم ہیں، اگرچہ آگے بات آ رہی ہے کہ ذکر آپ کا تھوڑا تاخیر سے ہو رہا ہے، اب وہ آگے جسٹیفائی ہو جائے گا اگلے سوال۔ جواں مردی اور ورع و تقوی میں معروف ہیں، معروف ہے۔ اس جواں مردی سے کیا مراد ہے؟ یعنی جسمانی یا روحانی؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر وہ اللہ، رجال، وہ مردان خدا جن کو تجارت، بزنس، خرید و فروخت، دنیا داری کے امور بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، وہ جواں مرد ہوتے ہیں۔ اور ہمارے عصر حاضر کے ایک بزرگ سید محمد عرفان مشہدی صاحب، وہ اس کے لیے پنجابی کا لفظ جنا استعمال کرتے ہیں، صحیح ہے، جنا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ وہ جو جنا کا لفظ آ رہا ہے یہ یہاں پر اپنے باطنی معنوں میں استعمال، لفظ وہی ہے لیکن اپنے باطنی اور روحانی اور حقیقی معنوں میں آ رہا ہے کہ آپ ظاہری طور پر چاہے نحیف و نزار ہوں لیکن باطنی اور روحانی طور پر اور اعتقادی طور پر آپ اتنے مضبوط ہوں کہ بڑے سے بڑے پہاڑ آپ کے سامنے ہل جائیں اور لرز جائیں، آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، اور آپ کا جو تعلق باللہ ہے، جو تعلق بالرسول ہے، اور جو کمٹمنٹ ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری اور ضعف کا اظہار نہ ہونے پائے۔ جب بھی دنیا کے اندر کوئی موقع ہے، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اس میں آپ کمپرومائز نہ کریں، تو آپ جواں مرد ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا بہت بڑا عملی ثبوت ہے، اور آپ تو میں جب آپ کے سیرت جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے یہی حدیث پاک یاد آتی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلام ہے، سبحان اللہ، فطرت اللہ کی بندگی ہے۔ پھر اس کے ماں باپ، اس کے گھر کا ماحول جو ہے وہ اس کو مجوسی یا یہودی یا عیسائی بنا دیتا، اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن چونکہ فطرت قوی تھی اور فطرت سے تعلق مضبوط تھا لہٰذا اپنی اصل کی طرف اور اس فطرت کے مربی اور محسن بھی، پھر مربی بھی کمال کا ملا کے مل جو فطرت شناس بھی تھے اور حقیقت شناس بھی تھے۔
تو آپ نے فرمایا کہ ورع اور تقوی میں معروف ہیں، تو اگرچہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ تقوی تو بنیادی عنصر ہے، اس کے بغیر تو تصوف کی بنیاد نہیں، لیکن یہ جو دو الگ اصطلاحیں ہیں ورع اور تقوی کی، تقوی، جی یہ دو اس پر مختلف چیزیں ہیں، اس یعنی پہ ہم پہلے بھی بات کر جی چکے تھوڑا فرق جو ہے اس کہ میں۔ تقوی پہلا سٹیج ہے اور ورع اس سے اگلی سٹیج ہے۔ ہم۔ تقوی یہ ہے کہ آپ گناہ سے بچیں، اور ورع یہ ہے کہ آپ گناہ کے خیال سے بھی بچیں۔ بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ ٹیکنیکلی چونکہ ہمارے صوفیہ کرام نے یہی فرمایا، پھر اس کے آپ کو عملی مظاہر بھی ملیں گے، حضرات صوفیہ کے اندر ملیں گے، انہی بزرگوں کے پروردگان کے اندر ملیں گے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دجلہ پہ بیٹھے اپنا دامن دھو رہے ہیں، ذرا سا کیچڑ لگا ہوا تھا، تو کسی نے کہا حضرت آپ کا تو فتویٰ ہے کہ اتنا اگر ایک درہم کے برابر اگر کوئی لگ جائے نجاست تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، جھاڑ دیں اسے، دھونے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ وہ فتویٰ یعنی جواز ہے، وہاں رخصت ہے، یہاں عزیمت ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب اس سے آگے ورع ہے۔ ورع کیا ہے؟ وہ بھی امام صاحب کی سیرت سے میں مثال عرض کر دیتا ہوں کہ بغداد شریف میں ایک بکری چوری ہو گئی، تو آپ نے کسی بکریوں کے ماہر سے پوچھا کہ بھائی یہ بکری کی ٹوٹل طبی عمر کتنی ہوتی ہے، میکسیمم اوسط عمر؟ اس نے کہا جی کوئی 30-35 سال ہوتی ہے۔ تو انہوں نے 30-35 سال گوشت نہیں کھایا، بکری کا میٹ نہیں کھایا۔ امام صاحب کہ کہیں وہ بکری جو چوری ہوئی ہے وہ بازار میں بک کے فروخت ہو رہی ہو اور میں وہ بکری خرید کے کھا لوں۔ اللہ، تو گناہ کے احتمال سے بھی بچنا یہ ورع ہے، گناہ کے خیال سے بھی جیسے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ کی ہمشیرہ آئی تھیں، جی جی، تو انہوں نے پوچھا کہ جناب وہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی تو سرکاری مشلیں گزر رہی تھیں، تو میرا تو چراغ جل رہا تھا اور چاند کی چاندنی بھی تھی، میں اپنا کام کر رہی تھی، بیچ میں وہ سرکاری لائٹیں مکس ہو گئیں میرے چراغ میں، ان کی روشنی بڑھ گئی اور اس میں تھوڑا چرخہ کت گیا اور سوت بن گیا، تو کیا اتنا سوت میرے لیے جائز ہے؟ اللہ، یہ ورع ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل جو مفتی تھے وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے بی بی آپ ہمیں کس آزمائش میں ڈال رہی ہیں؟ ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، اس کا جواب پوچھنا ہے تو بشر حافی سے پوچھو جا کے، اللہ، وہی کوالیفائی کرتے ہیں اس کا جواب دینے کو۔ ساتھ کہا کہ آپ کہیں ان کی بہن تو نہیں ہیں؟ ان کا جی میں ان کی بہن ہوں۔ تو ان کا پھر ان سے ہی پوچھیے۔ تو یہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل ورع کے امام ہیں۔ اب یہاں مینشن کرنے کا ایک حکمت یہ ہوتی ہے، جب تصوف کی کتابوں میں مینشن کیا جاتا ہے کسی بزرگ کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اہل تقوی اور اہل ورع ہیں وہ ان بزرگوں کی رہنمائی میں اپنی ڈائریکشنز کا تعین کرتے ہیں۔ یہ استاد اور پرنسپل ہوتے ہیں اور یہ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص اگر اس کرائیٹیریا پہ ہے تو یہ اہل تقوی میں ہے، اور یہ اس کرائیٹیریا پہ آ رہا ہے تو یہ اہل ورع میں، گویا یہ اتھارٹیز ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی، ان کا عمل بھی اور ان کا قول بھی وہ اتھارٹی ہے جس پہ بعد والے اپنے آپ کو اور اپنے احوال کو پرکھ کے سند لیتے ہیں کہ ہاں ہم اہل ورع و تقوی میں شمار ہو۔ معزز ناظرین، ذکر ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے القابات کا اور ان خصوصی اوصاف کا جو حضور فیض عالم نے اپنے مخصوص اسلوب اور الفاظ میں ذکر کی ہیں۔ مزید بات کریں گے آپ کے ذکر پر، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ معزز ناظرین، آپ میں سے جن لوگوں کو کشف المحجوب شریف کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا، شاید انہوں نے اس پہ غور یقیناً فرمایا ہوگا، لیکن ایک خاص چیز ہے 3 بزرگوں کے ذکر میں، اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا خود ذکر بھی کیا ہے، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑی ذکر میں جو حفظ مراتب ہے اس میں کچھ بے ترتیبی ہے، آپ یوں کہہ لیجئے۔ وہ یوں ہے کہ 3 مشائخ ہیں، حضرت معروف کرخی، حضرت سری سختی اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ان میں حضرت معروف کرخی جو ہیں حضرت سری سختی کے استاذ محترم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معروف کرخی جو ہیں وہ حضرت داؤد طائی کے مرید ہیں۔ لیکن کشف المحجوب شریف میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سری سختی کا ذکر حضرت معروف کرخی سے پہلے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ سادہ سا اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرید کا ذکر پہلے کیا ہے
اور مرشد کا ذکر بعد میں کیا ہے. اس کی وجہ حضور فیض عالم نے خود ذکر کی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کی وجہ پر بھی آپ بات کریں, اس کی حکمت پر بھی حضور فیض عالم نے جو بات کی ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, ایک تو بہت ٹیکنیکل بنیادی بات تو آپ نے اشارہ کر دی, ظاہر ہے فنی اور علمی طور پہ اتنا کافی تھا کہ آپ فالو کر رہے ہیں صاحب طبقات الصوفیاء کو, امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ, جو محرر صوفیاء ہیں اور بڑے امام ہیں, اور داتا صاحب ان کے بڑے شدید معتقد ہیں اور بہت ہی ان سے محبت رکھتے ہیں. اور دوسرے ہیں آپ کے استاد گرامی صاحب رسالہ کشیریہ حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے رسالہ کشیریہ کو بھی, اور یہ دونوں کشف المحجوب کے بنیادی ماخذ ہیں دونوں کتابیں. اسی کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خود بھی اور اپنے پڑھنے والے کو بھی ایک عجیب سا خاموش درس دیا ہے ادب کا. جی ہاں, کہ بھئی اب یہ بڑے ائمہ ہیں, انہوں نے جب بیان کیا ہے تو یہ ترتیب ملحوظ رکھی. حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی نے طبقات الصوفیاء کو میں نے دیکھا بھی خاص اسی لیے, تو انہوں نے یہ ترتیب جو ہے اس کو تھوڑا سا بدلا اور حضرت معروف کرخی کو مؤخر رکھا, سری سکتی رحمہ اللہ کو مقدم رکھا, ان کو پہلے رکھا. داتا سب چونکہ فالو کر رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں اس بات کو. اب یہاں باریک چیز ہے, میں جانتا ہوں کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہو رہی ہے, تو اب یہاں دو چیزیں بنتی ہیں. ایک یہ ہے کہ میں اپنی فکر اور اپنے جو میرا طے کردہ معیار ہے میں اس پہ چلتا رہوں, اور ایک ہے کہ میں اپنے شیخ کو اور اپنے بڑے کو بزرگ کو فالو کروں اس کی ترتیب کو. اب یہاں اگر کوئی عالم میں ظاہر ہوتا مفتی صاحب تو وہ کرتا کہ نہیں وہ بابوں سے غلطی تو ہوئی ہے, اب میں تو اس کو ٹھیک کر دوں اور پھر میں اس کو کریڈٹ بھی لوں. جی ہاں, یہاں کوئی میں ذرا تھوڑا سا بالکل صوفی بن کے بات کرنے لگا. اگر یہاں کوئی فقیہ مفتی ہوتا تو خاص ادب سے عرض کر رہا ہوں, وہ کہتا فلانے حضرت سے یہاں پر صاحب ہوا, لغزش ہوئی, جی جیسے آپ ضرور اس میں کرتا اور حاشیہ چڑھاتا اس پہ ضرور کہ جناب یہ محشی کا کریڈٹ ہے کہ میں نے اس کو ٹھیک کیا, پہلے والوں کو یہ سمجھ نہیں آئی, انہوں نے ایسے کر دیا اور ویسے کر. یہ صوفی کا مزاج دیکھیں کیسا ہے ان کا. چونکہ میرے بزرگ اوپر سے ایسے لیے آ رہے ہیں تو اب ادب کا تقاضا یہ ہے, اگرچہ تقدیم و تاخیر معلوم ہے سب کو, کوئی ایسی مبہم چیز نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو, جب بتانا پڑے تو میں اسی کو فالو کروں گا جو میرے بڑے اور میرے اکابر کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کو انہوں نے فالو کیا داتا صاحب رحمۃ اللہ. اچھا, دوسری بات جو رسالہ کشیریہ ہے, وہاں آ کے جب میں نے دیکھا اس میں ترتیب درست تھی, اس میں ترتیب ٹھیک تھی. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیش نظر لگتا ہے کوئی ایسا نسخہ رہا ہے جہاں پر ایسے ہی ایز اٹ از چلا رہا ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ بعض دفعہ مطلب ہمارے ہاں جو کتابیں آتی ہیں بعض لوگ اس کو خود ہی ہو جاتا ہے, خود اس کو ٹھیک کر دیتے بغیر کسی وضاحت کے. جیسے تو اردو والا جو ترجمہ اس کو میں نے دیکھا, اس کے اندر تو ایسے ہی تھا کہ انہوں نے ترتیب کو سیدھا رکھا. لیکن حضور فیض عالم نے جو فرمایا, لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جو آپ کے پیش نظر, آپ کے پیش نظر یہ دونوں چیزیں اس وقت تھیں اور آپ نے اسی کو ایز اٹ از رکھا اور فالو کیا. اور اس کے اندر ایک اور چھپی ہوئی بہت ہی باریک سی چیز جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جب صوفی اور مرید کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا مفتی صاحب, تو پھر ہم اوپر سے نیچے نہیں آتے, نیچے سے اوپر جاتے ہیں. اوپر سے آئیں تو پھر پہلے بڑے آئیں گے, پھر چھوٹے آئیں گے, اور اگر نیچے سے جائیں, میں اپنے سے شروع کروں تو میں اپنے شیخ سے ہوتا ہوا اوپر جاؤں گا. صوفیاء میں ترتیب یہی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر مجھے وجداناً لگتا ہے کہیں کہ یہ کیفیت بھی رہی ہے, اور حضرت جنید بغدادی کے براہ راست شیخ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ وہ مرکزی نقطہ تو حضرت جنید بغدادی سری سکتی کے اس تعلق کو, اور پھر ان کی جو ایک امامانہ حیثیت ہے اور ایک ان کی مرکزیت ہے کہ ایک درجہ امامت ان کے پاس ہے, اس کے پیش نظر بھی, اور پھر ان کے تفصیلی احوال کے موجود ہونے کی وجہ سے بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجیح اسی کو دی کہ جو ترتیب اوپر سے چلی آ رہی ہے اس کو ملحوظ رکھوں, لیکن اس کو بیان کر دیا ہے. یہ بات اگر آپ بیان نہ کرتے تو اور بات تھی, بیان بھی کر دیا کہ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں نے غلطی سے یا ساون کیسے بھی ہو سکتا ہے. اس کا ایک عجب لطف ہے, دادا صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا, یعنی یہ پتہ چلتے ہوئے اس کو قائم رکھنا, یہ کمال بات, مزے کی بات ہے. اسی لیے خیال اس طرف جاتا ہے کہ آپ نے صوفیانہ مشرب کو ترجیح دی ہے یہاں پر آ کر, کہ یہاں علمی یا اس معاملے میں جاتے تو پھر تو سیدھی ترتیب آنی چاہیے تھی.
لیکن صوفیانہ مشرب نے ان کو اسی ٹریک پہ رہنے دیا کہ جس طرح جہاں سے میں لے رہا ہوں، جیسے انہوں نے ترتیب رکھی ہے، میں بھی اسی ادب کی وجہ سے ویسے۔ اچھا، ذکر میں حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے ادب کے ساتھ فرمایا استاذ ابو القاسم القشیری، بالکل صحیح۔ اس میں یعنی امام کشیری سے آپ کو بڑا لگاؤ ہے اور بہت آپ ان سے متاثر ہیں۔ اچھا، میں آپ کی جو توجہ اور معزز ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خود اس بات کو سمجھ لیں کہ ڈسکلوز کرنا، اس کو ایڈمٹ کرنا، اس کو قبول کرنا، بالکل اتنی بڑی ہستی بے شک کیا کہ یہ میرے استاذ ہیں۔ اب مفتی صاحب میں یہاں بات عرض کروں کہ میرے لیے، آپ کے لیے اور کشف المحجوب کے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے امام کشیری کی ذات میں سب سے بڑی اٹریکشن کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ وہ میرے داتا صاحب کے استاد ہیں۔ اگر کشف المحجوب میں نے یہ بات نہ پڑھی ہوتی تو پھر میرا امام کشیری سے تعلق ایک روایتی سا ہوتا ہے، جیسے باقی بزرگوں سے ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی، کام کیا، پڑھ۔ دو جہتیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے لیے امام کشیری کو محبوب بنا دیتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سید حجویر کے استاد ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کی کتاب کشف المحجوب کا ماخذ ہے، رسالہ کشیریہ۔ اور پھر یہ جو لفظ استاذ ہے یہ تو ان کے نام کا حصہ بن چکا ہے، کیونکہ آپ جتنی امہات الکتب اوپر بڑھی ہیں ان میں آپ پڑھیں گے قال الاستاذ الکشیری، استاذ ان کے نام کا حصہ بن چکا۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مٹھاس اور حلاوت کو برقرار رکھتے ہوئے، اور پلس وہ جو صاحب حق کا حق ہوتا ہے اس کو آپ نے ادا کیا ہے، اور متوجہ کیا ہے اپنے ہر ریڈر کو کہ بھائی میرے استاد امام کشیری ہیں، تو ان کا کریڈٹ ہمیشہ ملحوظ رہے، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ تو گویا وہ تیسری جہت بھی آپ کے مد نظر ہے کہ آپ جس صاحب حق کو اس کا حق دے رہے ہیں اور ادا کر رہے ہیں۔ اور اس پر خصوصی طور پہ تھوڑی اس پہلو سے گفتگو کی ضرورت ہے کہ مذہبی حلقوں میں ہو یا دنیاوی حلقوں میں ہو، کسی بھی طرح یعنی کسی صاحب منصب کا اپنے منصب و مقام پر پہنچ کر اس بات کو یاد رکھنا، علل اعلان کہنا بھی، تسلیم کرنا، یعنی اس میں جو سبق ہے فیوز و برکات کا اور برکت کا جو خاص پہلو ہے کہ اس کو تسلیم کرنا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کی مقبولیت و محبوبیت میں اس چیز کا بڑا بنیادی دخل اور ہاتھ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اوپر سے نیچے تک آپ دیکھ لیں وہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے رہے ہیں، اور یعنی کسی جگہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ کہیں بخل کو تھوڑی گھٹن یا کوئی ایسی چیز، بالکل ایک والہانہ کیفیت ہر جگہ اوپر سے نیچے تک۔ اور یہ میں داتا صاحب کی کرامت سمجھتا ہوں مفتی صاحب کہ وہ تو 1000 سال پہلے یہ لکھ کے چلے گئے، لیکن وہ جو ان کا سلسلہ تشکر ہے اور وہ جو ان کا اس کو ماننا ہے اور اس کا ایکسپریشن ہے، وہ آج 1000 سال بعد بھی جاری ہے۔ وہ کتنے اخلاص سے داتا صاحب نے یہ لکھا اور کہا ہوگا اور سوچا ہوگا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اب قیامت تک رکنے والا نہیں، کبھی یہ تو جاری رہے گا کہ وہ اس کا سارا کریڈٹ اب داتا صاحب کو جا رہا ہے نا جی۔ بے شک بے شک، ان کا ذکر خیر اس حوالے سے بھی ہو رہا ہے کہ یہ بھی ان کی ایک خوبی اور کمال ہے، کیونکہ پیچھے سے آرڈر ہے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرحومین کے محاسن و فضائل کو بیان کرتے رہو، اس کا چرچا کرتے رہو، اظہار کرتے رہو۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کس کمال اخلاص سے وہ کیا ہے کہ وہ آج بھی ریپیٹ ہو رہا ہے اور فضائیں معمور ہیں اور گونج رہی ہیں اور جاری ہے سلسلہ، اور یہ ابد الاباد تک رہے گا۔ اور آخری چیز اس میں القابات پہ چونکہ بات ہو رہی ہے اور خصائص پر، فنون و علوم میں سید القوم، جی یعنی اس میں کوئی خاص یعنی فنون سید القوم میں پہلا اشارہ تو یہ ہے کہ آپ صوفیاء کے سردار ہیں۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ آپ ائمہ علم و فن کے بھی اپنے وقت میں استاد ہیں۔ اب وقت شاید کم ہو، میں آئندہ چونکہ جیسے میں اشارہ کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ بھی مسند ہیں، صاحب سند محدث ہیں، اچھا یہ اور جو اپنی سند سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ یہ جو پہلو ہے حضرات محدثین کی صف میں صوفیاء، اور یعنی جن کی شہرت معاشرے میں کہہ لیں یا اہل علم میں کہہ لیں کہ بطور صوفی ہے، جی ان کے اختصاص میں سے یہ جو چیز ہے کہ میں مفتی صاحب یہاں ایک چیز دہرا دوں اب میں کسی محدث یا صوفی کا قول نہیں، اب میں امام مجتہد کی بات کرتا ہوں جن کے معاصر ہیں، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے مجلس میں جب ان کا ذکر آیا
حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے بھی آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے محدث ہیں، اور ان کے شاگردوں میں بخاری و مسلم جیسے لوگ ہیں، ابو داؤد جیسے لوگ ہیں رحمہم اللہ، اور علی بن مدینی جیسے لوگ ہیں، یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ معروف کرخی تو کوئی عالم فاضل آدمی نہیں ہے، پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے، کثیر العلم، انہوں نے کہا ہوا کثیر العلم قلیل العلم، اور قلیل العلم، یعنی کثیر قاف صاد سے انہوں نے کہا، قصر سے۔ تو امام احمد بن حنبل جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا تم معروف کرخی کے علم میں شک کرتے ہو؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں معروف کرخی علم کے اس مرتبے پر ہے جس کے لیے جو خود مقصد علوم ہے، اور وہ خشیت الہی ہے، اور قرآن کی طرف اشارہ کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ معزز ناظرین، ہم آپ کے ذکر پاک کو، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر پاک کو ہم اسی حضرت امام احمد بن حنبل کے قول پر وائنڈ اپ کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز آئندہ یہیں سے آپ کے محاسن اور آپ کے علمی خصوصی طور پر علوم و فنون میں آپ کا جو علو مرتبت ہے انشاءاللہ العزیز اس پہ بات کرتے ہوئے اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ معزز ناظرین، اپنوں کا دائم ہے سب کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اسی میں ہم سب کی بہت بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔